चाहे वो टैक्स गुजार रिटर्न देने वाला है या टैक्स गुजार रिटर्न ना देने वाला है, दोनों तरीके से टैक्स अदा करता है। आप माचिस की डब्बी से मोबाइल फ़ोन की किसी बिल ले लें, कार्ड ले लें, छोटी से लेके बड़ी चीज़ पर सेल टैक्स भी लिया जाता है और हर किस्म के टैक्स लिए जाते हैं। सिर्फ ताजरों को उलझाया जा रहा है इस हवाले से कि जब इनके ऊपर हम कोई नई चीज़ इम्पोज करेंगे तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी, हमारी जेबें भरने के लिए रास्ता हमवार हो जाएगा। तो प्राइम मिनिस्टर साहब से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, मशीर ख़जाना साहब से गुजारिश करना चाहता हूँ, चूँकि FBR के साथ जब हमारे मुज़ाकरात हुए तो उन्होंने कहा कि हमारे इख्तियार में ये कुछ नहीं है। इसी तरह प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप अपना ऑर्डिनेंस भी वापस लें और ताजरों के जितने मसाइल हैं ताजरों की क़यादत के साथ बैठकर उनको हल किया जाए। हम एहतजाज करने के लिए बिल्कुल खुशी से तैयार नहीं होते, मजबूरी हमारी जब मजबूरी बन जाती है, कहते हैं ना तंग आमद बजंग आमद, तो फिर हम उस वक्त एहतजाज की तरफ जाते हैं। अपना कारोबार छोड़कर ताजर 10 मिनट भी ज़ाया नहीं करना चाहते और जहाँ पे आप घंटों एहतजाज करें तो हमारी वो मजबूरी की जब आखिरी हद होती है तो हम एहतजाज की तरफ जाते हैं। तो मेरा मुतालबा है पंजाब भर की ताजर बरादरी की तरफ से, रावलपिंडी भर की ताजर बरादरी की तरफ से, हमने पिछला 1-1.5 माह पूरे पाकिस्तान और पूरे पंजाब का दौरा किया, जिसमें अजमल बलोच साहब, नईम मीर साहब और दीगर हमारे साथी अब्दुल रऊफ मुगल साहब ये सब मौजूद थे और पूरे मुल्क की ताजर बरादरी बड़ी भरपूर तैयारियों के साथ फैज़ाबाद आ रही है और हुकूमत को बिल्कुल पुरअमन, मैं इस बात पे जोर देना चाहता हूँ, हम पुरअमन लोग हैं, पुरअमन तौर पर अपना एहतजाज पहले भी रिकॉर्ड करवाया, आइंदा भी करवाएंगे और जब तक हमारे मसाइल हल नहीं किए जाते हमारी तहरीक और एहतजाज जारी और सारी रहेगा और इंशाअल्लाह ताला फैज़ाबाद के अंदर अल्लाह के फजल व करम से एक बहुत बड़ा इज्तिमा होगा और हमारे मसाइल के हल होने तक वहाँ पे हम मौजूद रहेंगे। मैं अरबाब इख्तियार से मुतालबा करता हूँ कि आप अगर इस मुल्क के खैर ख्वाह हैं तो ताजर बरादरी जो उस मुल्क की मईशत को चलाती है उसके साथ बैठकर मुज़ाकरात करें, उनकी तमाम जायज़ बातों को आप मंजूर करें और हम एहतजाज ख़त्म कर देंगे। अल्लाह इस मुल्क की हिफाजत फरमाए। बहुत शुक्रिया। शेख साहब एक सेकंड बस। शेख हफीज सदर मरकज़ी इल्म ताजरान रावलपिंडी कैंट और एडिशनल जनरल सेक्रेटरी ऑल पाकिस्तान इल्म ताजरान। मैं सबसे पहले तो अपनी सहाफ़ी बरादरी का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, प्रिंट मीडिया का शुक्रगुजार हूँ कि ये हमेशा हमारी आवाज़ बने हैं और ये हमारे साथी हैं और इन्होंने ही हमेशा हमारी आवाज़ को अकाम बाला तक पहुँचाया है। आज मुझे पता है कि ये भी पाबंदियों की जद में है और जिसका सबूत यह है कि टीवी के ऊपर सब अच्छे की आवाज़ें आ रही हैं, लेकिन आप देखें कि मुल्क में इस वक्त क्या सूरत हाल है। पूरा मुल्क मफलूज हुआ है और क्या हुक्मरान सुख चैन की बांसुरी बजा रहे हैं, आराम से सुकून से सो रहे हैं। आज सबसे ज़्यादा परेशान ताजिर है। हम ताजिर की बात ही करेंगे क्योंकि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। ताजिरों के साथ मौजूदा हुकूमत ने जो सलूक किया है 3 सालों में वो आप सबके सामने है। कोविड के दिनों में भी ताजिरों के साथ कोई अच्छा सलूक नहीं किया गया। ताजिरों को मजबूर कर दिया गया कि वो अपने आज रास अपने कैपिटल से भी महरूम हो चुके हैं। उसके बाद ये तरीकाकार कि एक सदारती आर्डिनेंस के तहत ताजिर को चोर बदमाश बनाकर उसके ऊपर पुलिस गर्दी करने की कोशिश की गई, उसके बैंक अकाउंट मुंजमद करने की धमकी दी गई। तो मेरे कायदीन अजमल बलोच साहब, शाहिद गफूर मराजा साहब, नईम मीर साहब ने जो तहरीक चलाई है, इंशाअल्लाह ताला मैं उम्मीद करता हूँ कि आज पूरे पाकिस्तान की अवाम 26 तारीख के धरने में हर सूरत शिरकत करेगी। क्यों कि ये सेल टैक्स मेरी अवाम ने देना है, ताजरों ने इकट्ठा करके इनके खजानों में जमा करवाना है। तो ओवरऑल ये महंगाई का एक और तूफान खड़ा होगा। ऑलरेडी महंगाई ने इस वक्त आवाम की कमर तोड़ दी है। यकीन करें आप, सफेद पोश लोग जो हैं वो मजबूर हो चुके हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसे देखा जिन्होंने अपनी गाड़ियां बंद कर दी हैं। कोई मोटरसाइकिल पे सफर कर रहा है तो कोई बसों पे सफर कर रहा है। तो मैं अपील करता हूँ हुक्मरानों से कि ये IMF और
FATF جو بھی ہے FATF اس کے جنگل سے نکلے، کوئی کھا نہیں جائے گا۔ آج آپ کے سامنے مثال ہے افغانستان کی، جنہوں نے کہاں سے شروع ہوئے اور کہاں پہ آ کر اللہ کے دین کی خاطر لڑے اور آج وہ کامیاب ہو گئے۔ آج انہوں نے اپنے ملک میں قیمتیں کم کر دی ہیں اور اس کے اثرات ہمارے ملک میں یہ ہیں کہ آج ہم مہنگائی کے طوفان میں گرے ہوئے ہیں۔ آج ہم کسی ملک میں جا کر کس منہ سے جائیں گے، نہ ہمارا ڈالر کے عوض ہمیں کیا ملے گا۔ تو میری اپیل ہے آپ اپنی اس برادری سے، صحافی برادری سے، کہ آپ ہماری آواز کو مقام بالا تک پہنچائیں۔ جیسے ملک شہید ظفر پراچا صاحب نے کہا، ہم کسی صورت ان چیزوں کے مکمل نہیں ہو سکتے کہ ہم ہڑتالیں کریں، دھرنے دیں۔ لہذا میں آپ سے پھر ریکویسٹ کروں گا کہ حکومت سے اپیل کریں کہ حکومت تاجروں کے ساتھ مذاکرات کرے اور ہم انشاءاللہ تعالی اس مثبت جواب دیں گے۔ شکریہ۔ سب شارٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد فاروق چودھری، صدر ریسٹورنٹ ایسوسی ایشن۔ آج کی ہماری پریس کانفرنس 26 اکتوبر کا جو دھرنے کا ہم نے اعلان کیا ہے فیض آباد، اس کے متعلق ہے، کیونکہ اس حکومت نے ہمارے اتنا تنگ کر دیا ہے کہ ہمارے کاروبار کرنے کے لیے اب ہم بالکل مجبور ہو کے اپنے کام چھوڑ کے سڑکوں پہ نکل چکے ہیں۔ تو 26 تاریخ کا جو دھرنا ہے وہ ہم نے، جیسے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جب دھرنا دیا تھا تو ہم ریسٹورنٹ کے لوگوں نے ڈی چوک ان کو کھانے پہنچائے تھے۔ تو وزیر اعظم صاحب کل اگر آپ کو ہم کھانے پہنچا سکتے تھے تو آج ہماری اپنی کمیونٹی کی خاطر ہم بھرپور طریقے سے فیض آباد کے اوپر، جیسے ہم نے ڈی چوک وزیر اعظم صاحب کو کھانے پہنچائے تھے، عمران خان صاحب کو، اسی طرح ہم لائیو تندور لگائیں گے اور وہیں پہ کیونکہ تاجروں کی فیملیز تک آ رہی ہیں، وہاں ان کو کھانا ہر طرح کا مہیا کیا جائے گا اور وہاں پہ پورے انتظامات کیے جائیں گے۔ رہنے کے لیے بھی ہم اس میں کنٹینر باکس وہ چیزیں لگا کے تمام تاجروں کے لیے رہائش کا بندوبست کریں گے، اور جب تک ہمارے مطالبات نہیں مانے جاتے تاجر برادری فیض آباد دھرنے میں موجود رہے گی اور ہم اپنے قائدین کے شانہ بشانہ ہوں گے۔ اور ریسٹورنٹ انڈسٹری کو اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ درپیش ہے، سوئی گیس ایک بدمعاش محکمہ ہمارے اوپر بٹھا دیا گیا ہے، جو کہ مہینے کا جو بل لے رہا ہے اس بل میں وہ ایکسٹرا ہم سے ایکسٹرا ٹیکس کے نام سے اور فالٹ ریڈنگ کے نام سے ایک بل جو بھیج دیا جاتا ہے مہینے کے بعد، 6 مہینے بعد ایک فالٹ ریڈنگ کا نام نکال دیا ہے، ایک ایکسٹرا ٹیکس کا نام نکال لیا ہے، وہ نکال کے لاکھوں روپے ریسٹورنٹ سے نچوڑ رہے ہیں، جس کی پرزور مذمت کی جاتی ہے۔ اور 26 تاریخ کے دھرنے میں پورے ملک کے ریسٹورنٹ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ فیض آباد پہنچیں۔ بہت شکریہ۔ ہمارے جو اسٹیٹ بینک کے گورنر ہیں یہ نیگوشیشن کے لیے امریکہ گئے ہوئے تھے، واپسی کو لندن میں ٹھہرے، جبکہ یہ ان کا مینڈیٹ نہیں ہے کہ وہ IMF سے مذاکرات کریں۔ پہلے تو انہوں نے فرمایا کہ ڈالر کی قیمت بڑھنے سے پاکستانی امیر ہو گئے۔ آج ان کا رات کو ایک ٹویٹ چلا کہ لوگ اگر کم کھائیں گے تو فوڈ پوائزننگ کم ہو۔ اگر ایسے ہمارے گورنر کے اسٹیٹ بینک کے گورنر ہوں گے تو یہی حالات ہے۔ یہ ابھی انہوں نے نان فائلر کے لیے بہت بڑے بڑے جرمانے اناؤنس کیے ہیں، جبکہ پاکستان میں وابڈا کے کمرشل کنیکشن 72 لاکھ ہیں اور 72 لاکھ لوگ 10% اپنے ٹوٹل بل کا انکم ٹیکس ایڈوانس پے کرتے ہیں۔ آپ ان کو ریگولائز کریں، آپ کے پاس ان کا ریکارڈ موجود ہے۔ آپ بھاری جرمانے کس کو کرنا چاہتے ہیں؟ آپ خود کرنا نہیں چاہتے اور ایسی اس قسم کے قوانین سامنے آ جاتے ہیں۔ میں اپنی قائدین کی طرف سے یہاں پہ میں شامل ہوں۔ میں ملک شہید ظفر پراچا اور اجمل ظہور صاحب کی شان بشانہ انشاءاللہ 26 تاریخ کو فرنیچر ایسوسی ایشن راولپنڈی اور فرنیچر ایسوسی ایشن آل پاکستان اس دھرنے کی مکمل حمایت کا اعلان کرتے ہیں۔ آخر میں ایک بات جو ظہور صاحب اکثر کہا کرتے تھے کہ یہ اپنے نہ ہمارے پاس الیکٹڈ MLA کوئی بھی وزیر خزانہ نہیں ہوا۔ کل کی نیوز ہے کہ ہمارے وزیر خزانہ صاحب امریکہ میں غیر کسی کنکلوژن کے IMF کی میٹنگ چھوڑ کے پاکستان آتے ہیں۔ خدا اس حال اس ملک پہ رحم کرے۔ اور خان صاحب یہ لوگ آپ کے مخلص نہیں ہیں، یہ تاجر لوگ جو ہم بیٹھے ہیں اور یہ پاکستان کا تاجر آپ کے ساتھ مخلص ہے۔
اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ تاجر بھی اس ملک کو بچائیں گے. السلام علیکم. ہاں جی دودھ والے کتنا دودھ لیا تفصیل سے بات میرے بھائی کر چکے ہیں ٹیکس اور دھرنے کے بارے میں. میں صرف یہ بات کروں گا کہ اسلام آباد فریش ملک ایسوسی ایشن تاجر بھائیوں کے ساتھ بھرپور ساتھ دے گی اور انشاءاللہ وہاں ہماری فیملی تاجروں کی فیملی جو بھی رہی ہوں گی. اور ہمارا ایک جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ دودھ ایک بنیادی ضرورت بھی ہے اور دودھ جو ہے ہماری خوراک کا حصہ بھی ہے. تو انشاءاللہ ہم چلنے والے دن جو ہے وہ دودھ نہیں جو ہے اسلام آباد فریش ملک ایسوسی ایشن اپنے تاجر بھائیوں کے لیے وقت کریں گے اور انشاءاللہ دھرنے میں دودھ نہیں وہاں جو ہے وقت مقدار میں ہوگا. اور تمام تاجر بھائیوں سے میں اپنے جو ہے اور اس کے علاوہ اگر ہماری کسی قربانی کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ بھی ہم انشاءاللہ اپنے تاجر بھائیوں کے ساتھ اسلام آباد فریش ملک ایسوسی ایشن ساتھ بیٹھی ہوگی. اچھا اجمل ملک صاحب یہ بتا دیں کہ فیض آباد میں ایک اور پارٹی کا بھی دھرنا ہونے جا رہا ہے, آج روز پہنچ جائیں گے یہاں پر. آپ نے کوئی اسٹریٹجی بنائی ہے کہ اپنے دھرنے کو ان کے دھرنے سے سیپریٹ کریں تاکہ جو حکومت اگر ان سے جس طریقے سے ڈیل کرتی ہے وہ طریقہ آپ کے ساتھ نہ اپنائیں؟ دیکھیے وہ ان کا دھرنا وہ ابھی لاہور سے چلے ہیں, ان کو 8-10 دن لگیں گے. ہمارا 26 تاریخ کو دھرنا ہے. ہمیں گورنمنٹ کو چاہیے کہ ہم نے احتجاج ریکارڈ کرو نا, ہمارا آئینی حق ہے, ہم احتجاج کر سکتے. کل ان حکومتوں میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں یا باہر ہیں ان سب نے کیے ہوئے ہیں. ہمارا بھی رائٹ ہے کہ ہم وہاں کریں اور ہمیں اگر روکا گیا تو ہم جہاں روکیں گے ہم وہیں دھرنا دے دیں گے. ہم چاہتے ہیں کہ انتظامیہ ہمیں فیض آباد میں دھرنے کی اجازت دے اور روکیں گے تو پھر ہم اگلا اعلان بھی کر سکتے ہیں, ہم پورے ملک میں بھی دھرنے دے سکتے ہیں. یہ فیصلہ وہاں پہ کریں گے. ہم نے دھرنے کا اعلان کر رکھا ہے, جب سارے تاجر پہنچ جائیں گے پھر ہم وہاں اعلان کریں گے ہم نے کتنے دن بیٹھنا ہے, کتنے دن ہماری بات کوئی سنتا ہے, کتنے دن ہمارے پاس آتا ہے. اگر یہ نہیں آئیں گے تو ہم پھر کوئی اور گھر بھی جا سکتے ہیں. جی اجمل صاحب یہ بتائیے کہ جب آپ حکومت کے لوگوں سے بیٹھے تو ان لوگوں کی کیا کرنا چاہیے آپ کے حوالے سے؟ جی ایف بی آر نے کہا کہ ہمارے بس میں نہیں ہے, یہ قانون بن چکا ہے. لیکن مجھے جو لگ رہا ہے, میں جو باڈی لینگویج, مجھے 23 سال ہو گئے ہیں سیاست میں, جو باڈی لینگویج میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ جو چاہے ایف بی آر کے لوگ ہوں یا جتنے محکمے ہیں ان کے جو بیوروکریٹ ہیں یہ اس حکومت میں بالکل کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. بالکل انہوں نے انکار اور ایسی ایسی چیزیں نکال رہے ہیں, حکومت کو مصیبت میں ڈال رہے ہیں. یہ صرف بیوروکریٹ ہمارا جو ہے ملک چلاتا ہے, آپ کو بھی پتہ ہے. سیاستدان بیوروکریٹ سے پوچھ کے کام کرتے ہیں. اب وہ وقت گیا کہ نواب آف کالا باغ بیوروکریٹ کو بلا کے گھر بھیج دے گا یا اس کا بچہ کہے گا جب تک عام آدمی کا بچہ برآمد نہیں ہوتا ہے اس کا میرے گھر میں رہے گا. تو وہ اس وقت گورنمنٹ نہیں ہے, اس طرح کی گورنمنٹ نہیں ہے. یہ گورنمنٹ بیوروکریٹ سے پوچھ کے چل رہی ہے. جی 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 کس نے کہا ہے؟ میرے پاس ثبوت موجود ہے. 10 بائی 12 کی دکان. ایک منٹ میں ثبوت دے سکتا ہوں میڈیا کو کہ 10 بائی 12 کی دکان جس کے اندر ٹوٹل سامان 2 لاکھ کا بھی نہیں ہے, اس کو بھی ڈیوائس لگانے کا نوٹس آیا ہے. اور اپارا میں ایک ایسے تاجر کو نوٹس آیا جبری سیل ٹیکس رجسٹریشن کا. بے شک میڈیا میرے ساتھ جائے, وہ بندہ 2 سال پہلے فوت ہو چکا ہے. جس کو نوٹس آیا وہ فوت ہو چکا ہے. اور دکان کتنی ہے؟ 8 بائی 4 کی, اور اس کے اندر 50,000 کا بھی سامان نہیں ہے. ابھی میں ادھر بیٹھا ہوں, آپ میرے ساتھ چلے, میں آپ کو دکھا سکتا ہوں. یہ ایف بی آر ہمیں لڑا رہا ہے. حکومت ایف بی آر کے یہ بیوروکریٹ چاہتا ہے کہ لوگ لڑیں, یہ حکومت ختم ہو جائے تو ہم موج کریں. بس سیدھی سی بات آپ کو بتا رہا ہوں, بیوروکریٹ اس ملک میں کام کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے. جو پولیس والے بیٹھے بھی 3 دن ہیں, جی جی اگر وہ نہیں آتے, وہ بیچارے اتنے ڈچ ہوئے ہوں گے, اگر جب وہاں پہ پہنچتے ہیں تو وہ بھی وہی اسٹریٹجی اپنائیں گے, تو اس کے لیے مینٹلی پریپیئر ہیں. کس طرح؟ میں سمجھا نہیں آپ کی بات. وہ ڈنڈے اور وہ چیزیں لے کے بیٹھے ہیں, ان کو اللہ رحم کرے. اگر آپ ملتے ہیں تو اس کے لیے مینٹلی پریپیئر تو بیٹھے رہے یار. ہمیں یہ سارے میرے جسم کے اعزازات ٹوٹے ہوئے اس پولیس نے توڑے ہوئے. مجھے کوئی جیل میں پتہ نہیں اتنی مرتبہ بھیجا, مجھے یاد نہیں ہے. ان تھانوں میں بند کیا ہے. ہم ان چیزوں سے نہیں گھبراتے انشاءاللہ. آپ کو اگر ہم ایف بی آر کے دروازے پہ کھڑے ہو کر 8 گھنٹے ان کو چور کہہ سکتے ہیں نا, تو یہاں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ. پاکستان زندہ باد.